अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 12 जनवरी, जी हाँ 12 जनवरी वो डेट है जब मुतवक्के है कि IMF का जो बोर्ड है उसका इजलास होगा और उसमें पाकिस्तान को जो IMF ने अगली किस्त देनी है उसकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने चंद अहम शराइत पर अमल दरामद करना है और जो दो अहम शराइत हैं उनमें एक तो जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो नया कानून है वो पास करवाना है पार्लियामेंट से, और दूसरा मिनी बजट लाना है। आज ऑलरेडी 7 जनवरी हो गई है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ये जो दो अहम शराइत हैं, ये जो 12 जनवरी का जो इजलास है इससे पहले कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो शहबाज, क्या ये मुमकिन है? वैसे तो पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता, रातों रात ज़ाहिर है कि कवानीन पास भी हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है, एक तो पहली बात है कि वाकई के इजलास हो भी रहा है IMF का या नहीं हो रहा, क्योंकि पहले खुद ही हुकूमती के जो तर्जुमान है वो इस बात का कह चुके हैं, और दूसरा ये कि क्या वो अगर इजलास हो रहा है तो ये दोनों अहम शराइत पूरी कर पाएंगे? मुझे वो आपकी बात से याद आ गया कि रातों रात कवानीन पास हो जाते हैं। जब IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो हुकूमती अरकान ने IMF को बताया कि जी इतनी आसानी से ये कवानीन पास नहीं हो सकते। तो मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया कि IMF की जो लास्ट कंट्री हेड थी पाकिस्तान की, टेरेसा दाबान, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप तो एक रात में 30 कवानीन भी पास करवा लेते हैं, तो ये 2 कवानीन को पास करवाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। तो इफेक्टिवली हमारे लोग जो थे वो एट वन पॉइंट डिफेंसिव हो गए थे। IMF वाले भी हमारे निज़ाम को समझते हैं कि वो भी आपके साथ मजाक करना शुरू हो गए कि ये आपकी पार्लियामेंट की वुक्कत है। अच्छा, अब इसके ऊपर 12 जनवरी 2022 ये डेट हमने तो नहीं दी, ये डेट सबसे पहले तो शौकत तरीन साहब ने ये बात कही थी कि, बल्कि मैंने उसे सवाल किया था, मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि जी 12 जनवरी बोर्ड की डेट है, टेंटेटिव जो एग्री है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पाकिस्तान तमाम प्रायर एक्शन जो हैं वो मुकम्मल कर लेता है। तरीन साहब 12 जनवरी की डेट को ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर 23 दिसंबर को जो उनके तर्जुमान हैं मुज़म्मल असलम साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया जी कि आई एम प्लीज टू कंफर्म 6th रिव्यू विल बी इन बोर्ड ऑन 12th जनवरी, विल बी प्रेजेंटेड टू द IMF बोर्ड ऑन द 12th जनवरी। ये उनका ट्वीट जो है मुज़म्मल असलम साहब का ऑन द रिकॉर्ड। तो इसमें कोई इबाहम नहीं है, इसीलिए मैंने आगाज भी इसी से किया कि 12 जनवरी की डेट हमने नहीं दी, खुद हुकूमत पाकिस्तान ने दी है। अच्छा, इस वक्त जो फैक्चुअल पोजीशन कुछ इस तरह है कि अगर मैं IMF की वेबसाइट पे जाता हूं, अभी भी अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कैलेंडर है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो 17 जनवरी तक का कैलेंडर है, उसमें एक स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का केस नहीं है, और दूसरे स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान का जो केस है ये लगा हुआ है 12 जनवरी को। लेकिन जो दूसरा स्क्रीनशॉट है वो आपको इस वक्त IMF की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आपको नजर नहीं आएगा। ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है ये ताहिर अमीन साहब जर्नलिस्ट है बिजनेस रिकॉर्डर के, उन्होंने कल IMF की वेबसाइट से लिया था और उसकी बेस पे उन्होंने एक स्टोरी भी आज बिजनेस रिकॉर्डर में फाइल की थी। लेकिन बकौल ताहिर अमीन साहब के वो जो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये वाला जो उसमें पाकिस्तान का केस था IMF ने अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया। तो इससे क्लियर सिग्नल तो ये मिल रहा है कि पाकिस्तान का जो केस है वो IMF के बोर्ड ने 12 जनवरी की जो उसकी मीटिंग है, जिसमें नेपाल का तो केस आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान का केस उसमें इस वक्त अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो नजर नहीं आ रहा। तो ये कामरान ये तो होगी उसकी एक फैक्चुअल पोजीशन। अब ये क्यों है, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, 2 बड़े इस वक्त जो कवानीन है मुजवजा वो पार्लियामेंट के अंदर है। मिनी बजट इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने गालिबन 28 दिसंबर को नेशनल असेंबली में, लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सेनेट के अंदर 4 जनवरी को। अब जो पाकिस्तान का आईन है उसका आर्टिकल 73 ये कहता है कि जब ये बिल सेनेट को ट्रांसमिट हो जाएगा उसके अंदर 14 दिन के अंदर इसके ऊपर जो सेनेट ने अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो अच्छा, वो उसकी क्या कहानी वो हम आगे जाके थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन इस वक्त उसका स्टेटस ये है कि 5 जनवरी से बल्कि 4 जनवरी को इंट्रोड्यूस हुआ, तो 5 जनवरी से लेके अभी तक वो जो बिल है वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में है, वो अंडर डिस्कशन है। उसको अभी तक स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल नहीं दिया। आज उसकी भी इजलास था सेनेट का भी इसके हवाले से, लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो बिल है, ये जो मिनी बजट, ये मंडे को एट बेस्ट जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सेनेट को भेज देगी और ट्यूसडे को ये नेशनल असेंबली को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ट्यूसडे का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो केस 12 जनवरी को जाना तब तक ये रेडी नहीं है। एक तो ये, दूसरा आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल। इंटरेस्टिंगली जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल है वो नेशनल असेंबली में तो पेश हुआ और वहां से वो
ریکمنڈ ہو گیا جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے, جس کو ہیڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کے فیض اللہ کموکا صاحب کرتے ہیں, اس نے ابھی تک اس بل کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا. میٹنگ اس نے کال کر لی ہے کموکا صاحب نے 10 جنوری کی صبح کو, تو وہ ٹیک اپ 10 کو ہو جائے گا. اور پھر وہ اب کتنا اس میں ٹائم لگتا ہے, کیا پہلی ہی سیٹنگ میں اس کو اپروو کر دیں گے اتنے کانٹروورشل اتنے بڑے بل کو, کیا اسی دن یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا اپروو ہو کے نیشنل اسمبلی میں, پھر یہ سینٹ نے اس کو علیحدہ سے ٹرانسمٹ کرنا کیونکہ یہ ریگولر بل ہے, یہ منی بل ہے. مطلب ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اگر 12 جنوری کی ہم ڈیڈ لائن وہ دیکھ رہے ہیں یا بورڈ کا اجلاس ہوگا, تو لگتا ہے یہی ہے کہ جیسے ویب سائٹ سے آئی ایم ایف نے ہٹا بھی دیا ہے اپنے شیڈیول میں کہ 12 جنوری تو کم از کم بورڈ کی میٹنگ نہیں ہونے لگی, اور یہ پروسیس لگتا یہ ہے کہ تھوڑا اب مزید تاخیر کا شکار ہوگا, آلریڈی تاخیر کا شکار. اچھا, میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش اب حکومت پاکستان کی یہ ہے کہ 28 یا 29 جنوری کی ڈیٹ کو ٹارگٹ کیا جائے. اچھا, کوشش ابھی بھی ہے کہ جنوری کے اندر یہ کروا لیا جائے پاس, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن یہ دونوں جو بلز ہیں پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے. اس دفعہ شرائط جو ہے پاس کرنے کی انٹروڈکشن کی نہیں آئی ایم ایف کی طرف سے, اور پرائر ایکشن ہے یہ پاس ہوگا تو بورڈ اس کو ٹیک اپ کرے گا. اب ہم یہاں پہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا. یہ سب سے عام سوال ہے. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, اور شاید جو عام ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ پوچھتے بھی ہوں گے کہ آئی ایم ایف کیا بلا ہے کہ اگر آج نہیں کل پرسوں 10 15 20 دن بعد ایک مہینے کے بعد اگر وہ بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے اپروو کرتے ہیں تو کون سا پاکستان میں قیامت آ جائے گی. تو یہ میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ اتنا جو ہم شور کرتے ہیں, ملنا ہمیں شاید $1 بلین کی قسط ہمیں ملنی ہے, اس سے تو ہمارے مسائل نہیں حل ہونے, تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے؟ اس کی دو چیزیں, ایک تو اس وقت جو پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو تکنیکی طور پر یہ اس وقت سسپینڈڈ ہے, معطل ہے, اور مارکیٹ کے اندر یہ سگنل ہے کہ حکومت کی کمٹمنٹ ٹو دا ریفارم, جس کو آئی ایم ایف اور مارکیٹ ریفارم کہتی ہے, اور ہمارے اوپر وہ قرضوں کی صورت میں یا ٹیکسوں کی صورت میں بوجھ پڑتا ہے, وہ ان کی کمٹمنٹ پولیٹیکل کمٹمنٹ ویک ہو رہی ہے. حالت یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مسلسل پھر گرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے باوجود کہ ہم نے سعودی عرب سے $3 ارب کا قرضہ بھی لیا ہے, وہ قرضہ لینے کے بعد وہ $18 ارب $19 ارب کے قریب پہنچ گئے تھے, پھر ابھی جو نمبر ہے وہ غالباً $17.6 ارب ایک ہفتہ پہلے کا نمبر ہے. ریزروز آپ کے گر رہے ہیں, آپ کے روپے کے اوپر پاکستانی کرنسی کے اوپر دباؤ آتا ہے, اگر مزید تاخیر ہوتی ہے تو اس کے اوپر مزید دباؤ آئے گا, اور پھر آپ کے جو امپورٹس ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے سٹیبل نہیں ہیں, اس کے اوپر دباؤ آئے گا, اس کے اوپر دباؤ آئے گا تو آپ کے روپے کے اوپر دباؤ آئے گا, روپے کے اوپر دباؤ آئے گا تو مہنگائی ہوگی, ایک سائیکل میں پھنس جائیں گے. ایک تو ہو گیا ایک اکنامک آسپیکٹ اس کا, ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں پولیٹیکل. دوسرا اس کا جو ایکچوئل جو ٹیکنیکل پرابلم ہوتا کیا ہے اس وقت. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے جو پاکستان کے مشن چیف تھے ان کے ارنیسٹو ریگو, ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ارنیسٹو ریگو جو تھے یہ پاکستان کے مشن چیف اپوائنٹ ہوئے تھے فروری 2019 میں, اور انہوں نے جو اپنا چارج لیا تھا مارچ 2019 سے لیا تھا, تو تقریباً 3 سال کے عرصہ کے بعد ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور جو ارنیسٹو ریگو ہیں ان کو لیبنان کا مشن چیف لگا دیا گیا ہے, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مختلف ڈیٹا دیکھیں تو انہوں نے لیبنان کا دورہ بھی کیا, اور وہاں پہ بھی آئی ایم ایف کے مذاکرات ہو رہے ہیں نئے پروگرام کے لیے. تو ایک تو پاکستان کو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ اگر مشن چیف چینج ہو جاتا ہے اور وہ ریویو کمپلیٹ نہیں کروا کے جاتے تو پھر ایک نیا مشن چیف آئے گا, کیا اس کو دوبارہ سے وہ سارے مذاکرات شروع کرنا پڑیں گے؟ یہ ایک ان کے سامنے حکومت کے سامنے سوال ہے. اور دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ آ سکتا ہے کہ اس وقت جو ریویو ہو رہا ہے جو کمپلیٹ کرنا آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کا اپروول دینا ہے, وہ 6واں ریویو ہے پاکستان کی اکانومی کا جو اینڈ جون 2021 کا ڈیٹا ہے. تو ابھی ان کا جو اگلا ریویو آنا ہے 7واں, اس کی جو ڈیٹ ہے ٹینٹیٹیو وہ مارچ 2022, ابھی سے تقریباً 2 ماہ کے بعد ہے. تو اگر 6واں ریویو ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر 7واں ریویو جو کہ پہلے ہی ریسکیجول 2 دفعہ ہو چکا ہے اس کی ڈیٹ آ جائے گی. تو یہ وہ پرابلمز ہیں. اگر یہ حکومت ابھی بھی آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے اس کی کمپلیشن نہیں کر پاتی جنوری میں تو پھر ہو سکتا ہے اس میں مزید تاخیر آ جائے, اور اس دفعہ اگر تاخیر آئی تو پھر پروگرام کا جو بحال ہونا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ کامران میرے خیال میں نہیں, دیکھیں مشکل نہیں ہوگا. اب آپ نے ٹیکنیکل بات کی ہے, ذرا پولیٹیکل بات بھی کرتے ہیں. مشکل تو تب ہو کہ دیکھیں جب یہ منی بجٹ آیا, انٹروڈیوس کروایا گورنمنٹ نے, تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے کس طریقے سے, ایون جو شوکت ترین صاحب ہیں کچھ ممبران نے, تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو آئی ایم ایف کا ایجنٹ قرار دیا, ان کو یہ تک کہا کہ دیکھیں آپ نے ملک کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا ہے. لیکن اندر کھانا تو اپوزیشن سنا ہے ملی ہوئی ہے حکومت سے زیادہ
سنا ہے کہ اپوزیشن کو بہت زیادہ جلدی ہے کہ یہ منی بجٹ پاس ہو, یہ جو IMF کی کڑی شرائط ہیں اس پر عمل درآمد ہو تاکہ جلدی اگلی قسط آئے. تو یہ کیا گیم چل رہی ہے؟ مکمکا تو ہو گیا, مطلب اس طرف آپ آ ہی نہیں رہے اصل کہانی کی طرف. وہ ہو سکتا ہے اپوزیشن ٹوکری آ گئی ہو, لیکن اچھا ٹوکری کے اوپر مجھے یاد ہے یہ کچھ زیادہ اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جا رہا ہے. جنرلی اس کو آؤٹ آف کرٹیسی لوگ گفٹ کرتے ہیں, اس طرح چھوٹے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی گاڑی یا کوئی بنگلہ نہیں گفٹ کر دیا. محتاط طریقے سے بات کریں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ پریمپٹ تو نہیں کر رہے کہ آپ کو کوئی ٹوکری آئی ہے تو آپ پہلے اس طرح بات کر لیتے ہیں, دفاع میں کر رہے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ نہیں, جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ہم بات یہ فضول کی سن نہیں سکتے. دوسری چیز اس کے اندر یہ کامران آپ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے 16 سال ہو گئے ہیں اکانومی کور کرتے ہوئے, مطلب 15 یا 16 میں نے مین بجٹس دیکھے. جب سینٹ کے اندر جو فائنانس بل ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے کم از کم 3 دن بعد ہوتی ہے. وہ 3 دن کا گیپ اس لیے لیا جاتا ہے کہ سینیٹرز جو ہیں وہ جو بل ہے فائنانس کا اس کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, اس کے اوپر اپنی سفارشات تیار کر لیں. اس دفعہ ہوا یہ کہ 4 جنوری کو شوکت ترین صاحب میٹنگ میں سینٹ میں وہ بل پیش کرتے ہیں اور اسی رات کو نوٹس ایمرجنسی میں ایشو ہوتا ہے کمیٹی کی میٹنگ کا. حالانکہ میری ایک کمٹمنٹ تھی, کسی میں نے ڈپلومیٹک مشن میں جانا تھا, میں نے 11 بجے کی وہاں پہ کمٹمنٹ دی ہوئی تھی, میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ 11 بجے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو سینیٹر ہیں طلحہ محمود صاحب جو کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں, انہوں نے صبح 11 بجے اس کی میٹنگ رکھ لی. اور میٹنگ رکھنے کے بعد جو انیشل ایجنڈا آیا اس کے مطابق بدھ, جمعرات اور جمعے کو انہوں نے وہ اس کو پاس کر کے سینٹ کو دے دینا تھا, اور سینٹ نے بھی پاس کر دینا تھا. انہوں نے 2 سیشن رکھ لیے, مطلب اس حد تک تعاون کری. اور نہ صرف یہ, حالانکہ آئین کے تحت ان کے پاس 14 دن ہوتے ہیں جو کہ 17 جنوری کو کمپلیٹ ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آج 3 اس کے دن ہو چکے ہیں اس کو ملتے ہوئے کمیٹی کو, اور وہ اس پہ ڈسکشن بھی کر رہی ہے. کچھ چیزوں کو کمیٹی نے سپورٹ کیا ہے حکومت کی, کچھ کو اپوز کیا. آپ جیسے ادویات کے اوپر جو ٹیکس لگا اس کو کمیٹی نے سپورٹ کیا ہے. اچھا اسی طرح حالانکہ وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھے یہ اس سے مہنگائی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بعد میں انہوں نے ریکمنڈیشن کو انڈورس کر دیا. فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب 3 دن کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے. حکومت کا بل ہے, IMF کی شرط ہے, اور وزیر خزانہ میٹنگ میں تشریف نہیں لاتے. فائنانس سیکرٹری کچھ عرصے کے لیے آئے, چیئرمین FBR 3 میں سے 2 سیشنز انہوں نے پراپر اٹینڈ کیے, ایک انہوں نے پراپر اٹینڈ نہیں کیا ایک دن. اس کے باوجود کمیٹی جو ہے لیڈ بائی اپوزیشن, کنٹرولڈ بائی اپوزیشن, وہ درادر. پھر لگتا ہے یہی ہے کہ جو لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے, اچھا اس میں ایک میں کلیریفیکیشن دے دوں, ایک بڑی مزے کی اور بھی چیز ہے اس کے اندر. جو طلحہ محمود ہیں اس کو بڑے طریقے سے کمیٹی چلا رہے ہیں. بہت سارے اپوزیشن کے اراکین باوجود اس کے کہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے وہ کمیٹی میں آ ہی نہیں رہے. اگر حکومت ووٹنگ کر لے کسی چیز کے اوپر تو اپوزیشن ہار جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یا تو پھر حکومت کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈ کمیٹی ہے, اپوزیشن کے زیادہ وہاں پہ ممبران ہیں, فائنانس منسٹر بھی اس کمیٹی میں نہیں آ رہے, فائنانس سیکرٹری بھی نہیں آ رہے, اس کے باوجود یہ کمیٹی جو ہے وہ صبح شام سیشنز کر کے چاہ رہی ہے کہ جلدی سے جلدی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور یہ منی بجٹ اپروو ہو. جیسے شہباز نے کہا, حالانکہ آئینی اور قانونی طور پر وہ چاہیں تو 14 دن ایٹ لیسٹ پورے وہ لے سکتے ہیں, اس پروسیس کو مزید ڈیلے کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے مزید مشکلات بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہی ہماری سیاست کا کمال ہے کہ باہر عوام کو تو ہم کچھ اور بتاتے ہیں یہ اپوزیشن کے لوگ, لیکن اندر خانہ جہاں پر ان کے پاس ایک اختیار موجود ہے, ایک ہتھیار موجود ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں پارلیمنٹ کے اندر, کمیٹی کے اندر, وہاں پر وہ ایسا نہیں کرے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکس کلیکشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا جائے, اور ایک جو اصلاحات یا ریفارم انٹروڈیوس کروائی گئی وہ پوائنٹ آف سیل, یعنی کہ جس بھی آپ شاپ پہ, دکان پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی چیزیں بک رہی ہیں تو اس کا جو سسٹم ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود دی FBR. اب اس قانون کو مزید سخت کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ریٹیلر, کوئی دکاندار پوائنٹ آف سیل اپنا انٹیگریٹ نہیں کرے گا FBR کے ساتھ تو FBR جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہ کوئی جرمانہ, نہ کوئی سزا, بلکہ اس پریمیسز کو, اس ریٹیل سٹور کو, اس دکان کو سیل بھی کر سکتا ہے. یہ ایک پروپوزل ہے جو اس وقت منی بجٹ کے اندر ڈالا گیا اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اور شہباز اس حوالے سے وہ ظاہر آپ ذکر بھی کریں گے, ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ بھی ہوئی ہے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے ریگارڈنگ دس ایشو. ہاں وہ تو ابھی بتاتے ہیں, لیکن یہ پوائنٹ آف سیل والا جو ایشو ہے نا, اس کو ہم پروگرام میں پہلے بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں
کہ ایف بی آر اس کے اوپر ابھی بھی بالکل بھی سکسیزفل نہیں رہا. مطلب جو ان کا خیال تھا, وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا یہ بجٹ سپیچ میں ان کا اعلان تھا کہ وہ 100 ارب روپے کا اضافی ٹیکس اور 5 لاکھ پوائنٹ آف سیلز جو مشینیں ہوتی ہیں وہ ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. نہیں مطلب ان کا پلان یہ تھا کہ کم از کم اس سال 50-60 ارب کا تو ہم نے ریونیو لے لینا. اچھا. تو لیکن ابھی تک 15,000 سے زیادہ مشینیں نہیں ہیں, جس میں 11,500 پہلے ہی تھیں. 6 ماہ میں کوئی خاص ان کو پروگرس نہیں ملی, اور ریونیو بھی یا نیگیٹو ہے یا پچھلے سال کے لیول کے اوپر ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ایف بی آر کی اپنی بھی ابھی اتنی انتظامی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو لے کے چلنے کی. لیکن آج جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر جو انٹرسٹنگ کیس آیا, جو شو کمپنی ہے پاکستان میں, ان کے کافی برانچز ہیں, میٹرو شوز, اسلام آباد پنڈی بیسڈ ہے وہ, ان کی جو شاپ ہے, ان کے جو بزنس پریمیسز ہیں, ایف بی آر نے ان کی دکان کے اوپر چھاپا مارا, اور ان کا جو تمام کمپیوٹر ریکارڈ تھا وہ 9 دسمبر 2021 کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا, اور ایک ان کے خلاف ٹیکس فراڈ کی جو ایف آئی آر وہ رجسٹر کر دی. اچھا, یہاں پہ ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ جو کیس ہے, اس کے جو اونر ہیں ندیم یونس صاحب, وہ خود آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے, اور یہ جو ہم یہاں پہ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, انہوں نے جو وہاں پہ بات کی اس کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ وہاں کمیٹی کے سامنے دعویٰ کیا کہ ایف بی آر نے ان کا ریکارڈ کانفسکیٹ کیا, اور کانفسکیٹ کرنے کے بعد ان کے گھروں کے اوپر بھی چھاپے مارے گئے, بلکہ ان کی جو ایگزیکٹ ان کے بیان ہے جی کہ ہمارے گھروں میں یہ داخل ہوئے دیواریں پھلانگ کر, اور بچوں کو ہراس, خواتین کہتے ہیں اس وقت گھر پہ نہیں تھی, نوکر تھے, نوکروں کو ہراس کیا, ان کا ٹیلی فون ریکارڈ لیا, ان نے کہا جی میرے بیٹے کی منگیتر تک کا نمبر مانگا, میری نواسی کے بارے میں پوچھا. مطلب ہر وہ حربہ جو ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں آتا وہ انہوں نے استعمال کیا, یہ ان کا دعویٰ تھا. اچھا, اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سے 50 کروڑ روپے کا ٹیکس مانگا جا رہا ہے, اور جبکہ ہمیں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. اور دوسرا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایف بی آر کچھ ہائی ہینڈڈنس کر رہا ہے, وہ معاملے کو جو ہے صلح صفائی سے سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ اس کیس کو ہے تو یہ انڈیویجول کیس, اب ہم اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز وہ ڈسکس اس لیے بھی کر رہے ہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا موقف ہے, ظاہر ہے جو اگریو پارٹی ہے, تو اس میٹنگ میں چیئرمین ایف بی آر بھی تو موجود تھے وہاں پہ. لیکن چیئرمین ایف بی آر سے پہلے ہم سننا لیں کہ جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, جو ممبر ہیں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے, انہوں نے اس کیس کے بارے میں میٹنگ کے بعد کیا کہا, ناظرین ذرا سنتے ہیں. کہ ایک تو کسی کے چادر چار دیواری کا تحفظ ختم کرنا, ان کے گھروں کے اندر پھلاننا, چھلانگیں مارنا, دروازے توڑ کے یہ نوکروں کو جبرن دروازے کھلوا کے اندر جانا, ان کے فون کھلوا کے بچیوں کے ٹیلی فون نمبر لینے, ان کو ہراساں کرنا, ان کی نواسیوں کے نام لے کے پوچھنا کہ ان کا ایڈریس تو, یا بچیوں کے, یا جیسے وہ کہہ رہے تھے صاحب کے ان کے بیٹے صاحبزادے کی منگیتر کے, یہ تو صریحاً انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن جو اہم چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں انلیگل ہیں, کل اسی طرح کی چیزیں قانونی طور پہ ہمارے سامنے لائی جا رہی تھیں کہ ان کو قانونی شکل دے دی جائے. یعنی وہ چیزیں جو آج انلیگل ہیں, ان کو لیگلائز کرنے کی اٹیمپٹ آہستہ آہستہ کی جا رہی ہے. پیٹف کی آڑ میں بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ قانون پاس کروایا گیا کہ لوگوں کے بچیوں گھر میں لوگوں کی ویڈیوز بنائی. جی, یہ ڈاکٹر مصدق ملک اسی مجوزہ قانون کی بات کرتے تھے جو میں نے آغاز میں کہا کہ اس قانون کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. لیکن شہباز, یہ ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا محتاط ہونا چاہیے, انہوں نے کر دیا, یہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے. تو کیا ایف بی آر نے اس حوالے سے ان کا کوئی موقف سامنے آیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, جو چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر شفاق صاحب تھے وہ میٹنگ میں موجود تھے. ان کے پاس لگتا ہے ایسا تھا کہ ڈیٹیلز نہیں تھیں, وہ چونکہ اس سے پہلے غالباً ان کو کوئی پرائر نوٹس نہیں دیا گیا ہوگا میٹنگ کے لیے, اس کے حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے انہوں نے سرسراً وہاں پہ ایک یہ بات کہی کہ یہ ایک ٹیکس فراڈ کا کیس ہے, اور بالکل ان کے کمپیوٹرز ہمارے پاس ہیں, اور جب تک ہم اس کی پراپر چھان بین نہیں کر لیتے ہم یہ سسٹم ان کو واپس نہیں کریں گے. ایک چیز. دوسرا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم بھی مل بیٹھنے کو تیار ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن میری جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کیس سے, پھر بعد میں نے ان سے چیک کیا کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ایف بی آر کے لوگ, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے خیال میں یہ ون آف دا بگیسٹ جو کیس ہے, جو ٹیکس فراڈ کا, جو پوائنٹ آف سیل کی مشین کو ٹیمپر کر کے یہ انہوں نے کیا ہے, ٹیکس چوری کیا, ٹیکس فراڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, جو ایف آئی آر کے اندر بھی انہوں نے ٹیکس فراڈ کا لفظ استعمال کیا. اور یہ فراڈ انہوں نے اس طرح کیا بقول ایف بی آر کے لوگوں کے کہ جو پوائنٹ آف سیل کا آپ کا کیو آر کوڈ ہوتا ہے, کہ آپ کے پاس اگر رسید ملتی ہے اس کے اوپر کوڈ ہوتا ہے, تو اس کوڈ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو سیل ہوئی ہے وہ جینون ہے, یہ رسید جینون ہے, اور جو ٹیکس آپ کا پے ہوا ایف بی آر کو بھی جائے گا. اور ان کا یہ جو کیو آر کوڈ ہے جو یہ کمپنی
آپ کو رسید دیتی تھی, آپ نے آج شاپنگ کی ہے تو مثال کے طور پر 10 دن پرانا QR کوڈ جو کہ پہلے ہی شو ہوا ہوا FBR کے ریکارڈ میں, اس کو یہ ٹیمپر کر کے نئی رسید کے اوپر لگا رہے تھے. تو اور اس طریقے سے یہ کوئی 80% جو ہے اپنی جو ٹیکس سیل ہے اس کو چھپا رہے تھے, اور اس شخص کے بقول اس میں کم از کم کوئی 1 ارب روپے کا صرف سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے, اور اس کو جب ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کے اوپر انکم ٹیکس لگائیں گے تو یہ اس سے بڑا بھی بن جائے گا. لیکن آج جو کمپنی کے جو اونر تھے انہوں نے کہا جی ہم کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ FBR ہمیں ہراس کر رہا ہے, ہمارے گھروں میں داخل ہوا ہے, چھاپے مارے ہیں, یونیفارم ایسے پہنی ہوئی تھی جیسے فوجیوں کی یونیفارم ہوتی ہے, ہم تو ڈر گئے تھے. وہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں, لیکن جو ایگزسٹنس آف دا کیس ہے اس کو وہ ڈینائی نہیں کر رہے. اب اس میں کمیٹی نے ٹائم دیا ہے کہ FBR کو بھی اور ان کو بھی, کمپنی کو, کہ آپ مل بیٹھ جائیں اور منڈے کو اس کی دوبارہ رپورٹ. لیکن کامران یہ بڑے لوگ تھے اس لیے کمیٹی انٹروین کر رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ایسے کیسز تو آتے ہیں, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیس کیسے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی تک پہنچا. لیکن یہ ایک بہت ڈیلیکیٹ پروسیس ہے. ایک طرف FBR ہے, FBR کی جو امیج ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. خود جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے پروگرام کیا تو اس میں شبر زیدی صاحب بھی ذکر کرتے رہے کہ تاثر یہ ہے کہ یہ FBR کے لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جینوئن کیس بھی اس میں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ اس طرح کے الزامات لگاتی ہے. اور دوسری طرف جب آپ کسی بڑے تاجر پہ, کسی بڑے ریٹیلر پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ پروسیس ہے. سو لیٹس ہوپ کہ اس میں تمام جو لیگل پروسیسز ہیں وہ فالو کیے جائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں اگر FBR کہیں ایکسیسز کمٹ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان افغانستان سرحد پر جو باڑ اکھاڑنے کا معاملہ ہے یہ کتنا سیریس ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان افغانستان کی سرحد کو بہتر بنانے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ ایک وہاں پر نیا بارڈر میکنزم اس نے متعارف کروایا, اور اس کے تحت جو 2600 کلومیٹر سے بھی زیادہ یہ جو طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہاں پر باڑ لگانے کا کام شروع کیا, اور تقریباً اب اس پر 94% کام مکمل ہو چکا ہے. لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب سے جو افغان طالبان ایک دفعہ پھر پہ اقتدار میں آئے ہیں تو کچھ ایسے واقعات ہوئے, کچھ ایسی ویڈیوز جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی کہ جہاں پر جو طالبان فائٹرز ہیں وہ کچھ جگہوں پہ جو باڑ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ہٹایا بھی گیا ہے. پھر اس کے بعد کچھ بیانات بھی ہم نے دیکھے جو افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے سامنے آئے کہ وہ اس باڑ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں, اور کیونکہ یہ دونوں اطراف جو رہنے والے خاندان ہیں ان کو یہ تقسیم کرتے ہیں. اب اس کے اوپر جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ پاکستان ایک قسم کی بہت عرصے تک خاموشی کیے رکھی, بظاہر بہت زیادہ اس پر احتجاج نہیں کیا, بہت زیادہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کل دو DG ISPR نے جو ایک پریس بریفنگ کی اس میں پہلی دفعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے, جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, وہ اس حوالے سے سامنے آیا. کیا کہا انہوں نے, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس, یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی, آمد و رفت اور تجارت اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے. اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے. اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے. یہ امن کی باڑ ہے, یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی. افواہوں, غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے. اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. جی DG ISPR کا آپ نے موقف دیکھا پاکستان کا باڑ کے حوالے سے, کیا ہے تو شہباز وہ کہتے ہیں کہ ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل. لیکن کامران آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات تو بتایا, ہم نے 2-3 ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا تھا ایسے ایشو کے اوپر, اور آپ کی کسی اعلیٰ حکام سے وہ ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور DG ISPR بھی ہیں, وہ بھی اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں.
تو یہ کیا ڈاؤن پلے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور ہم ان کو فیور کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, میں نے اسی لیے آپ سے کہا نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. اب اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پاکستان کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہم فینس لگا رہے ہیں وہ فینس رہے گی اور اس کو مکمل بھی کریں گے. اور دوسرا جو اس سٹیٹمنٹ میں ذکر نہیں ہے, دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جورین لائن کوئی نہیں ہے, پاکستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتا ہے اور باقی دنیا بھی اس کو ریکگنائز کرتی ہے, تو اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوسرا اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان احتجاج کر رہا ہے, پروٹیسٹ کر رہا ہے. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقامی سطح پر کچھ ایسے عناصر ہیں افغان طالبان کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی جو اپروول ہے وہ افغان طالبان لیڈرشپ کے لیول پہ نہیں ہے. اب اس کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر یہ ہے, جو میری بھی ذرائع سے بات ہوئی ہے, کہ اس ایشو کو ہائیسٹ لیول پہ بالکل ٹیک اپ کیا گیا ہے. جو لارجر پکچر ہے اس وقت جو پاکستان دیکھ رہا ہے اس خطے میں, اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا خیال ہے کہ اگر ہم اس فینسنگ والے معاملے میں پھنس جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے جو سپوائلرز کا جس کا DGISPR نے بھی ذکر کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے کہ اس کو پلے اپ نہ کیا جائے, اس کو ڈاؤن پلے کیا جائے. اور پاکستان کا خیال ہے کہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کی حساسیت کو سمجھتی ہے اور وہ خود بھی پریشان ہے. ایک سینئر حکام نے مجھے بتایا بھی کہ کچھ جو ان کے ایلیمنٹس ہیں ود ان دا طالبان, جو لو لیول کے جو سولجرز ہیں یا فٹ سولجرز ہیں, شاید اس طرح سے جس طرح پاکستان کی تو ایک اسٹیبلشڈ آرمڈ فورس ہے نا کہ وہ اوپر تک سے لے کر نیچے تک کمان جاتی ہے, تو کچھ ایسے ان کے عناصر ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی, آپ کو پتا ہے کہ اتنا طویل بارڈر ہے, اس میں اسمگلرز بھی ہیں, کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, کہ ان کے ساتھ مل کر بھی ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ موومنٹ ریگولیٹ ہوگی تو ان کا جو غیر قانونی کام ہے وہ بھی متاثر ہوگا. تو میری جو اطلاع ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی اور خود پاکستان کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ پلے اپ نہ کیا جائے, کیونکہ پاکستان اگر اس کو پلے اپ کرے گا تو خدشہ ہے کہ جو پاکستان کے جو ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اچھا نہیں, اس میں ایک اور بھی ایشو ہے, اس پہ بریفلی آپ ٹچ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم بریک میں جائیں. یہ دوسرا جو ایشو جہاں پہ پاکستان کو وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے افغانستان سے مل رہی, وہ ہے تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم جماعت ہے. وہ بھی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, سیز فائر ختم ہو گیا ہے, وہاں پہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں ملی. تو جو ہمارا خیال تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد وہاں پہ چیزیں جو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, ہماری فیوریبل چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی, وہ ہو نہیں رہی. ہاں بالکل, یہ بہت بڑا سوال ہے اور کل اس کا بالکل ایکنک کیا DGISPR نے, اور پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر وجہ بتائی کہ کیوں ہم نے کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور 1 مہینے کی جنگ بندی کی. ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ جب افغان طالبان وہاں پہ اقتدار میں آئے, انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کے مذاکرات کرواتے ہیں, TTP کے ساتھ جنگ بندی بھی کرواتے ہیں. تو ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر پاکستان نے وہ سٹیپ لیا, لیکن معاملات آگے نہیں بڑھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسی شرائط جو TTP نے رکھی جو پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر وہ جو 2-3 شرائط تھیں اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا, جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ TTP کسی تیسرے ملک میں اپنا پولیٹیکل آفس کھولے. جو فاٹا کا مرجر ہم نے کیا ایک ریفارم کے تحت, اس کو وہ ریورس کرنے کی بات کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک اسلامی نظام لانے کی بات کرتے تھے. پاکستان کا آئین ویسے ہی قرآن اور سنہ کے عین مطابق ہے. تو یہ جو 2-3 معاملات تھے یہ نان نیگوشیبل تھے. اب جو DGISPR نے بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ طور پر آپریشن کر رہے ہیں, اور تب تک یہ جنگ اور آپریشن جاری رہے گا جب تک ان کا کلا کما نہیں ہو جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اب نہ تو سیز فائر کے اور نہ ہی مذاکرات کے اور نہ ہی مذاکرات کے نتیجے میں کوئی پیس ڈیل ہونے کا TTP کے ساتھ ابھی تک امکان ہے. اور یہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے جو ہفتوں اور مہینوں میں ایک اور بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے افغان طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان, کیونکہ افغان طالبان نہیں چاہے گی کہ TTP کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی کی جائے اگر مذاکرات اور پیس ڈیل نہیں ہوتی. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں سلیم صافی جوائن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا اسکائپ پر سلیم صافی صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر صحافی ہیں اور افغان امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو سلیم صافی صاحب, DGISPR کی آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, یہ جو باڑ اکھاڑنے کا معاملہ ہے اس کو کسی طریقے سے انہوں نے ایک ڈاؤن پلے کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بس مقامی سطح پر کچھ یہ ایشوز ہیں
ادروائز دونوں ملکوں کے درمیان اور دونوں جو گورنمنٹس ہیں ان کے درمیان بڑی امہنگی اور یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں واقعی یہ مقامی سطح کا معاملہ ہے, اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے؟ ایک واقعہ ہوا تھا اور جس کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی اور پھر خود افغانستان کے طلوع اور شمشاد جیسے ٹی وی چینلز پہ بھی ان کی گفتگو سامنے آئی, تو جس میں پاکستانی فورسز کے لوگوں سے انہوں نے براہ راست بات چیت بھی کی تھی اور دھمکیاں بھی دی تھی اور اکھاڑے ہوئے بھاڑ کو کی ویڈیو بنا کے شیئر بھی کیا تھا. تو وہ جو حاجی بشیر تھے تو وہ ننگرہار صوبے کے انٹیلیجنس چیف ہیں. اسی طرح ایک اور جو اس حوالے سے اس طرح کے خیالات آئے ہیں ان کی طرف سے باڑ کے بارے میں, تو وہ بھی ایک اہم کمانڈر ہیں طالبان کے, ان کی طرف وہ بھی حقانی نیٹ ورک سے بلکہ تعلق رکھنے والے ایک کمانڈر تھے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا لوکلائز واقعات بھی نہیں ہے, بلکہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اوپر کی سطح کے لوگ بھی انوالو ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو طالبان کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, ملا محمد حسن ہیں یا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی یا باقی لوگ, تو ان کے ساتھ جب ہمارے حکام یا دفتر خارجہ اس مسئلے کو اٹھاتی ہے تو وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ جی یہ لوکلائز واقعات ہیں اور ہم اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس معاملے پہ طالبان کی قیادت اور پاکستانی حکام وہ آپس میں رابطے میں ہیں. تو ایک حوالے سے اس کو آپ لوکلائز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس حد تک لوکلائز بھی نہیں ہے, بلکہ خود اوپر کی سطح پہ بھی کچھ نہ کچھ تحفظات اس حوالے سے طالبان کی صفوں میں موجود ہیں. علیم صافی صاحب, جس طرح فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی لوکل واقعہ نہیں ہے, اور اگر ہم مان بھی لیں یہ لوکل واقعہ ہے تو طالبان کا جو نظام ہے اس میں تو جزا اور سزا کا بڑا ایک نظام وہاں پہ موجود ہے. تو کوئی کسی کو پنشمنٹ دی گئی, کوئی کسی قسم کا وہاں پہ مذمتی بیان آیا, یا پھر وہاں پہ تو ایک پوزیشن انہوں نے لے لی ہے اور پاکستان ہی محتاط رویہ اس نے اپنایا ہوا اور ابھی تک فارن آفس کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر اس کی کوئی مذمت نہیں کی گئی؟ نہیں, میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ ایک صاحب جو حاجی بشیر تھے وہ پورے ننگرہار صوبے کے انٹیلیجنس چیف ہیں, اور دوسرا جو کمانڈر سنگین ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ایک صوبے کی سطح پہ لیکن ایک ذمہ دار ہیں, تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. لیکن ایک اگر ہم پورے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ افغانستان میں مثلا مجاہدین بھی یہاں سالوں پاکستان میں رہے تھے, اور جب وہ وہاں کے حکمران بنے تو کچھ عرصہ بعد ان کے ہمارے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. اور پھر اسی طرح حامد کرزئی صاحب بھی پاکستان کے سپورٹ سے صدر بنے تھے اور پاکستان ہی سے فلائی کر کے وہ کابل میں لینڈ کر گئے تھے بطور نگران صدر. اسی طرح اشرف غنی صاحب کو بھی ہم نے شروع میں سپورٹ کیا تھا. تو وہاں پہ پھر ایک شروع میں ان کے سامنے جو سوال پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی افغان قوم پرستی کے کریڈنشل کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو افغانستان میں بڑی ایموشنل ہیں. پریکٹیکلی شاید ان کی اتنی حقیقت نہ ہو, لیکن ایموشنلی بہت زیادہ وہ میٹر کرتی ہیں. تو ہر حکومت کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی قطع کلامی ہوتی ہے. ہمیں تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب افغان طالبان یا ایک تاثر بھی ہے آ گئے ہیں, تو یہ تو پاکستان کے لیے اچھا ہے, پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا, یا پھر آپ جو اشرف غنی اور کارزائی کی مثال دی ہے تو شاید مستقبل میں ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, میں تو گزشتہ 20 سال اسی لیے پاکستان کی افغان پالیسی کا کرٹک رہا, اور میرا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں افغانوں میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرنی چاہیے, نہ شمال کی اور جنوب کی, نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی,
اور نہ مسٹر کی اور ملا کی. ہمیں سب افغانوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے معاملات کو ہمیں افغانوں کے سپورٹ کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو میکسیمم حد تک ڈیٹیچ کرنا چاہیے. اور اس لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 16 اگست کے بعد پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم تک جشن منا رہے تھے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو میں مسلسل یہی چیختا رہا، یہی فریاد کرتا رہا کہ بھئی پاکستان کو جشن نہیں منانا چاہیے. اور کچھ حوالوں سے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ مستقبل میں شاید اگر یہ معاملات طالبان کے ساتھ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں تو شاید ہم پھر جس طرح اشرف غنی وغیرہ کے دور میں پھر ہم مجاہدین کو یاد کرتے رہے، اور مجاہدین کے دور میں ہم پھر ماضی کے حکمرانوں کو، سردار داؤد وغیرہ کو یاد کرتے رہے اور ہوتے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو پھر اشرف غنی اور حامد کرزئی کی، بالخصوص حامد کرزئی کی یاد آ جائے. امریکنز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت جلد یاد ان کی آ جائے گی. آپ سے آخری سوال یہ کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، سیز فائر بھی ختم ہو گیا، اب باقاعدہ آپریشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا عرصہ گزرا ہے ہم نے ان کے کچھ جو پرزنرز تھے وہ بھی حکومت پاکستان نے چھوڑے، تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ درست تھا؟ اور اگر درست تھا تو پھر کیا اب حکومت کو ایک فل فلیج جو ہے آپریشن لانچ کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اب یہی باتیں ہوتی ہیں نا کہ پچھلے 16-17 سال کے دوران اس نیریٹو کی جتنی قیمت ہم جیسے طالب علموں نے دی ہے وہ ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، یا ٹی ٹی پی ان کا فرنچائز ہے. لیکن پاکستان میں ہمیں ریاستی سطح پہ یہ پٹی پڑھائی جاتی رہی کہ نہیں، ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑے اچھے اور یہ بہت برے ہیں. اور اب وقت نے ثابت کر دیا، پھر اگر وہ نیریٹو ٹھیک تھا اور وہ مفروضہ نہیں تھا تو پھر افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد تو وہاں سے ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ بھئی 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ وہ اشرف غنی کی جیلوں میں بند تھے جو اب رہا ہو گئے. تو اس وقت ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی ساری قیادت وہ افغانستان میں ہے اور افغان طالبان ان کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتے. دوسرا ان کے کئی ہزار لوگ، جس میں کئی اہم لوگ بھی تھے، جس میں سوئسائڈر بھی تھے، جس میں سوئسائڈر کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے، وہ بھی رہا ہو گئے. پھر جو پاکستان کے اندر مختلف سلیپنگ سیلز کی شکل میں ٹی ٹی پی کے سمپتائزر یا ورکر تھے وہ بھی ادھر چلے گئے. اب پاکستان کے پاس کیا یہ کیپیسٹی اس وقت ہو سکتی ہے کہ آپ ادھر جا کے ان کے خلاف کارروائی کریں؟ اگر آپ طالبان کے افغانستان میں جا کے آپ طاقت کو استعمال کریں گے تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ ایک طرف اس وقت پاکستان پوری دنیا میں، صافی صاحب وقت کم ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے آپ کا کہ پھر ان کے پاس کیا آپشن بچیں گے، کیونکہ ان کی جو قیادت ہے ٹی ٹی پی کی وہ اس وقت افغانستان کے اندر ہے، مذاکرات بھی نہیں ہوتے، کوئی ڈیل بھی نہیں ہوتی، تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں. لیٹس سی گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس حوالے سے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.